आज जिस मौजू के बारे में शुरू करेंगे, उसको शुरू करने से पहले हम उस हदीस को एक मर्तबा दोहरा लेते हैं, जिसके अंदर प्यारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान में कुछ ऐसे फरिश्ते पैदा किए हैं कि जिनका काम ये है कि वो ऐसी मजलिसों को ढूंढते और तलाश करते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। जब फरिश्तों को ऐसी मजलिसें मिल जाती हैं तो उसमें बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जब मजलिस खत्म होती है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाते हैं और अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह को बेहतर तरीके से मालूम है, उसके बावजूद अल्लाह उनसे पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरे ऐसे मखलूक और ऐसे बंदों के पास से आ रहे हैं जो तेरे और तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उसकी बातें कर रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछते हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा, क्या उन्होंने नबी को देखा? तो कहते हैं कि नहीं। फिर पूछा जाता है कि वो क्या चाहते हैं, तो जवाब मिलता है कि वो जन्नत चाहते हैं। फिर पूछा जाता है किस चीज से बचना चाहते हैं, तो जवाब मिलता है कि वो जहन्नम से बचना चाहते हैं। फिर आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जाओ, उस मजलिस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैंने उन तमाम के गुनाहों को माफ कर दिया और उनके लिए वो लिख दिया जो वो चाहते हैं, यानी जन्नत, और उनको उससे बचा लिया जिससे वो डरते हैं, यानी जहन्नम। तो बयान में हर चीज से सबसे पहले यानी कि अपनी नीयत को साफ करें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, उसको खुश करने के लिए हम आए हैं, उसकी बातें सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमें ये सब बरकतें, फरिश्तों का नुज़ुल, फरिश्तों का हमारे साथ बैठना, और फिर जन्नत और जहन्नम का हमारे लिए लिखा जाना, और फिर हमारे गुनाहों को माफ किया जाना, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लिखा जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के हमारे का जो जो आज के हमारे बयान का जो टॉपिक है, वो माह रजब के बारे में, रजब के महीने के बारे में, कि इस चीज के अंदर क्या क्या अमाल किए जाने चाहिए और क्या नहीं किए जाने चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में इंशाल्लाह आज हम जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि ये जो रजब है, ये जो लफ्ज रजब है ना, महीने का नाम क्या है? रजब है। तो इस महीने के माने क्या हैं, यानी कि इसको रजब क्यों कहा गया, इसका नाम रजब क्यों रखा गया? ठीक है, पहले इसको जानते हैं। इसको वजह तस्मिया कहते हैं। कोई भी नाम के रखने की वजह को जानने को क्या कहते हैं? वजह तस्मिया। तो इसका नाम रजब क्यों रखा गया? रजब जो लफ्ज है, ये निकला हुआ है तरजीब से। किससे निकला हुआ है? तरजीब से। तरजीब का मतलब होता है ताजीम, इज्जत, वखार, मुकाम, इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम, रजब का नाम ताजीम और तकरीम इसलिए रखा गया है कि जमाने जाहिलियत, जब से अरब का जो जमाना है, उस वक्त से लेकर आज तक इस महीने के अंदर जंग, लड़ाई, ये सब चीजें नहीं की जाती थी, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है। तो इस महीने को हुर्मत वाला समझते हुए उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हुक्म दिया कि इसके अंदर कोई लड़ाई वगैरह नहीं करना है, जंग नहीं करना है, क्योंकि उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करती थी, जंगें हुआ करती थी और लड़ाई हुआ करती थी कुफार से, मुशरिकीन से। तो इस महीने को खास किया गया कि इसके अंदर जो है वो काम नहीं करना है। ठीक है, इसकी अजमत की वजह से, तो लिहाजा इसीलिए इसका नाम रजब है। अच्छा, उसके बाद आइए, जो मेन चीज हमें जाननी है इस महीने के बारे में कि हमें इसमें करना क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में क्या अमल करने का हमें हुक्म दिया है और क्या अमल करने से हमें रोका है। अमाल को जानने से पहले ये जानिए कि नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इस महीने के बारे में क्या फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना इद्दत अश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के पास 12 है, यानी कि मुकम्मल महीने कितने हैं? 12 हैं। मिनहा अरबाअतुन हुरुम, उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीने क्या क्या है? हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले महीने का मतलब वो महीने जो काबिल एहतराम है, जो काबिल इज्जत है, जो काबिल ताजीम है। ठीक है, जिसके अंदर गुनाह करना का ज्यादा गुनाह होता है, यानी कि जिसके अंदर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसका ज्यादा गुनाह लिखा जाता है, और नेकियां करता है तो उसका सवाब ज्यादा लिखा जाता है। तो हुर्मत वाले महीने का ये मतलब होता है कि उसका एहतराम दूसरे महीनों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान में फरमाया कि 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं, यानी कि नॉर्मल महीनों के मुकाबले में उसकी एहतराम, उसका इज्जत ज्यादा है। तो कौन से महीने हैं वो? क्या फरमाया गया हदीस में? जुल्कायदा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। जुल्कायदा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर
अरब जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान की आयतों में साफ मना फरमाया इसके अंदर लड़ाई झगड़े के काम करने से, जुल्म के काम करने से और गुनाह के काम करने से मना फरमाया है। ठीक है, तो ये हैं 4 हुर्मत वाले महीने। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर इस महीने के बारे में फरमाया क्या करना है, अमल क्या बताया, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में क्या नहीं करना है, अपने जानों पर जुल्म ना करो। क्या फरमाया, अपने जानों पर जुल्म ना करो, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, उन महीनों में अपने जानों पर जुल्म ना करो। ठीक है, क्या मतलब है जुल्म नहीं करने का? तफसीर में या हदीसों में जब हम देखते हैं तो जुल्म का मतलब है गुनाह। जुल्म का क्या मतलब है? गुनाह। इन महीनों के अंदर ना ही जो है आपको किसी और पर जुल्म करना है, किसी का हक छीन कर, किसी को जो है गुस्सा करके, या किसी को अपने जुबानी तौर पे तकलीफ देके, या किसी भी सूरत में दूसरों पर भी हम जुल्म नहीं करेंगे, और खुद अपने जात पर भी हम जुल्म नहीं कर सकते। तो अपने आप पर इंसान कैसे जुल्म करता है? गुनाह करके। किस तरह जुल्म करता है? गुनाह करके। गुनाह करना ये क्या है, कोई लज्जत का काम नहीं है, गुनाह करना कोई शौक का काम नहीं है। गुनाह करने से इंसान क्या करता है, अपने ही नफ्स पर जुल्म करता है, क्योंकि एक तो गुनाह की वजह से उसका दिल काला हो जाता है, दूसरा उसकी जिंदगी से बरकतें खत्म हो जाती हैं, तीसरा उसकी जिंदगी में नहुसत अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल कर देता है, उससे अल्लाह की रहमतें छिन जाती हैं। तो गुनाह कोई मजे का काम नहीं है, कोई शौक का काम। देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है इंसान की जिंदगी पर इस तरह के, वो इंसान का फिजिकल जो हेल्थ है वो भी खराब होती है, उसकी मेंटल हेल्थ है वो भी खराब होती है, और उसकी रूहानी सेहत भी गुनाह से खराब हो जाती है। तो क्या मालूम हुआ कि गुनाह जो है एक जुल्म है। तो अगर इन महीनों, नॉर्मली भी हमें गुनाह नहीं करना है, किसी भी महीने के अंदर गुनाह नहीं करना है, लेकिन खास तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन महीनों को खास करके कहा कि इनके अंदर आपने गुनाह नहीं करना है। गुनाह नहीं करने का क्या मतलब है? अपने ऊपर जुल्म करने का क्या मतलब है कि ना आप दूसरों का हक मारेंगे, ना अपने नफ्स का हक, ना अपने नफ्स को जो है गुनाहों की तरफ ढकेलेंगे। ज्यादा इस महीने के अंदर ज्यादा गुनाहों से बचना है। देखो ठीक है, ये महीने ज्यादा इसके अंदर एहतियात करना है। और अच्छा एक चीज को समझिए कि जो अमाल होते हैं, जो नेकी होती है, जो काम होते हैं, इसकी 2 किस्में हैं, 2 किस्म के काम होते हैं। पहला एक काम वो है कि वो काम जिसमें जगह के एतबार से उसकी नेकी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा वो काम के जमाने के एतबार से नेकी बढ़ जाती है। क्या मतलब, इसको समझिए अच्छी तरह से। अगर कोई इंसान इस मस्जिद में नमाज अदा करे और एक इंसान काबे के अंदर नमाज अदा करे, दोनों में किसकी नमाज अफजल है? जो शख्स काबे में नमाज अदा करे वो अफजल है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो नॉर्मल मस्जिद में अदा करे और जो मदीने में अदा करे, तो किसकी नमाज अफजल होती है? जो मदीने में अदा करे। ठीक है, तो जगह के एतबार से नेकी का जो ग्रेड है वो बढ़ जाता है, जगह के एतबार से नेकी का ग्रेड बढ़ जाता है। जैसा कि आम मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब अलग है और काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है, ऐसे ही वक्त के एतबार से नेकी का दर्जा बढ़ जाता है। आप आम महीनों में रोजा रखें, उसकी फजीलत अलग है, आप रमजान में रोजा रखेंगे तो उसकी फजीलत 70 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आम दिनों में आप नमाज पढ़े उसकी फजीलत अलग है, और जब रमजान मुबारक में अगर आप जो है नमाज अदा करें तो उसका गुना बढ़ के बहुत, उसका सवाब बहुत बढ़ के मिलता है। इसी तरीके से अगर आम दिनों में आप 1 रुपया सदका करते हैं तो उसको 1 ही रुपए का आपको सवाब मिलेगा, लेकिन जब रमजान में 1 रुपया सदका करेंगे तो वो 70 बल्कि 7,000 बल्कि उससे भी बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अदा करता है, उसका सवाब अदा करता है। तो बताने का क्या मकसद है कि वक्त के एतबार से भी नेकी का दर्जा बढ़ जाता है। ठीक है, महीने के एतबार से भी नेकी का दर्जा बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आम महीनों में नेकी करने का सवाब थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन जब आप रजब में या जुल्क़ायदा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, रमजान, ये जो फजीलत वाले महीने हैं, इनके अंदर आप अगर नेकी करेंगे तो उसका ग्रेड बढ़ जाएगा, उसका सवाब ज्यादा होकर आपको मिलेगा। और ऐसे ही गुनाह के बारे में भी, अगर आप नॉर्मल दिन में गुनाह करते हैं तो एक जो गुनाह का जो दर्जा है उस हिसाब से गुनाह मिलता है, लेकिन रजब के महीने में या जो हुर्मत वाले महीने जुल्क़ायदा है, जुल्हिज्जा है, मुहर्रम है और रमजानुल मुबारक है, अगर आप इन फजीलत वाले महीने, इन हुर्मत वाले महीनों में गुनाह करते हैं तो गुनाह की जो बदतरीन सूरत है या फिर गुनाह का जो सवाब है, जो इंसान को गुनाह की वजह से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको अजाब मिलता है, वो रजब के महीनों में, इन महीनों में आके बढ़ जाता है। तो लिहाजा मालूम ये हुआ कि इन महीनों में नेकी का सवाब भी ज्यादा और गुनाहों का अजाब भी ज्यादा। तो लिहाजा हमें इन महीनों के अंदर एहतियात से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए कि
ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور گناہوں سے زیادہ بچنے کی جو ہے ان مہینوں میں کوشش کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. اور اس کے علاوہ کیا عمل ہے اس میں؟ اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے. آپ چاہے جو بھی نیکی کریں, چاہے آپ نفل نمازوں میں آپ زیادتی کریں, زیادہ نفل نماز زیادہ کریں, زیادہ ثواب ملے گا. زیادہ نفل روزہ رکھیں, زیادہ ثواب ملے گا. لیکن کچھ جگہوں پر لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ رجب کے پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا ہے, یا اس کی جمعہ کے اندر روزہ رکھنا ہے, یا اس کے ہفتے یا پیر کو روزہ رکھنا ہے, یا شروع کے 7 دن میں روزہ رکھنا ہے. ایسا کچھ بھی حدیثوں میں نہیں ہے. نہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے, نہ ہی کسی حدیث کے اندر جو ہے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کو کسی بھی دن خاص کر کے روزہ رکھنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ روزہ بہت اچھا عمل ہے. اگر کوئی انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی بھی دن روزہ رکھے, کوئی پرابلم نہیں ہے. رجب میں رکھے, رمضان میں رکھے, شعبان میں رکھے, جب چاہے روزہ رکھے. لیکن کوئی خاص دن اس مہینے میں نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے, ایسا بول کر کچھ بھی نہیں ہے حدیثوں کے. اس چیز کو کلیئر کریے. ٹھیک ہے, یہ عمل اس کے اندر ہے. اچھا, رجب کا جو مہینہ ہے یا پھر اس کے علاوہ کے جو مہینے ہیں, ہم نے جہاں پر نیک اعمال چھوڑ دیے ہیں, نیکی کے راستے کو چھوڑ دیا ہے, وہیں پر ہم نے آ کے بہت ساری بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے. ہر مہینے کے اندر, رمضان کو چھوڑ کر ہر مہینے میں مسلمانوں نے کوئی نہ کوئی دعوت کرنے کا بہانہ کریٹ کر کے رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ان کا ثواب کی نیت سے نہیں کرتے, کوئی ان کو جو ہے وہ نہیں ہے, اس سے عقیدت نہیں ہے. زیادہ تر ہم نے یہ چاہا ہے کہ کوئی نہ کوئی دعوت ہر مہینے میں ہوتی رہے. اسی لیے کئی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر کے رکھی ہیں غلط بہانوں کے نام سے. ٹھیک ہے, تو کیا کیا بدعتیں ایجاد کر کے رکھی ہیں لوگوں نے, چلیے آئیے اس کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک بدعت ہے, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک کھانے کا ریزن بنا رکھا ہے, جو حدیث میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے, اور صحابہ اور تابعین کے عمل سے کچھ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آئیے جانتے ہیں. اچھا, اس کو بولنے سے پہلے تھوڑا سا میں بدعت کے بارے میں بتا دوں. بدعت کس کو کہتے ہیں, بدعت کا کیا مطلب؟ بدعت کا مطلب ہے ایسا دین کے اندر نیا کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, یا جو نیک نسل ہے صحابہ کے بعد تابعین نے, اس کو نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سنہری نسل کہا ہے, ٹھیک ہے, صحابہ, نبی اور تابعین ان کے دور میں کسی نے یہ کام نہیں کیا ہو, اس کام کو دین سمجھ کے کرنا بدعت ہے. ٹھیک ہے, اس کام کو دین سمجھ کے کرنا بدعت ہے. دین میں کوئی بھی نیا کام ثواب سمجھ کے کرنا بدعت ہے. اس کو اچھے سے اس کی تعریف کو سمجھیے. دین میں کوئی بھی نیا کام ثواب سمجھ کے کرنا بدعت ہے. جب لوگوں کے سامنے ہم یہ بات بولتے کہ دین میں کوئی بھی کام نیا نہیں کرنا چاہیے, تو وہ لوگ یہ بولتے کہ دین میں بریانی بھی نہیں ہے, یعنی کہ نبی کے دور میں بریانی نہیں تھی تو آپ لوگ کیوں کھا رہے, نبی کے دور میں جو ہے بائک بھی نہیں تھی, آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں, نبی کے دور میں مسجد میں ایسے غالینیں نہیں ہوتی تھی, فین نہیں ہوتا تھا, اے سی نہیں ہوتا تھا, آپ لوگ کیوں لگائے ہوئے, یہ بھی غلط ہے. تو ایسا بولتے ہیں. تو ان کو یہ جواب دیں ہم کہ دین کے اندر کوئی نیا کام, دنیا کے اندر کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. دنیا کے اندر آپ کچھ بھی کریے, دنیا کے اندر آپ غالین ڈالیے, غالین سے اچھی چیز ڈالیے, اے سی لگائیے, اے سی سے بڑی کوئی چیز لگائیے, یہ دین نہیں ہے. اگر کوئی بریانی کھاتا ہے تو کیا اس کو ثواب سمجھ کے کھا رہا, اگر کوئی فین کے نیچے بیٹھا تو کیا میرے کو ثواب مل رہا بول کے بیٹھ رہا, اگر کوئی بائک پہ آ رہا تو کیا اس کو ثواب مل رہا بول کے آ رہا, نہیں. یہ دنیا ہے, دنیا کی ضرورت ہے. وہ کام جس کو آپ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں وہ نیا نہیں کرنا ہے. وہ کام جس کو آپ ثواب سمجھ کر کریں اور وہ دین میں نیا ہو, اس کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بدعت کی یہ تعریف ہے. اور اس کی خطرناکی کیا ہے, کیا بتایا گیا بدعت کے بارے میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. یعنی کہ جو بدعت والا عمل ہے یہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. اور دوسرا انسان گناہ کرنے والوں کی بہت سے قسمیں ہیں, کوئی مشرک ہے, کوئی بدعتی ہے, اور کوئی الگ الگ قسم کے گناہ کرنے والے ہیں. ہر گناہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے, لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. کیونکہ ہر گناہ کرنے والا اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, مجھے بچنا چاہیے. کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک گلٹ ہوتا ہے, لیکن بدعتی کے دل میں گلٹ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اچھا کام ہے, وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے, تو لہٰذا وہ اس کو نہیں چھوڑتا. اسی لیے بدعت کے قریب تک بھی ہمیں نہیں جانا ہے, کیونکہ ایک مرتبہ جب انسان اس کے اندر چلا جاتا ہے تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اس سے نکل سکے.
ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا بدعت کے بارے میں بولنا ضروری تھا, میں نے بتایا. آئیے اس مہینے کے اندر کیا کیا بدعتیں ہوتی ہیں اس کو جانتے ہیں. پہلی بدعت تو اس مہینے کے اندر جو ہوتی ہے وہ جمعرات کا, جمعہ کا اور ہفتے کا روزہ. بہت سے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں. اس مہینے کے اندر جمعہ, جمعرات یا ہفتے کا روزہ, یا شروع رجب کا پہلے دن کا روزہ, یا پہلے ہفتے کا روزہ, یا پتہ نہیں کون سے قسم کے روزے ہیں, اس کے متعلق مجھے کلیئر نہیں معلوم ہے. اتنا معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی دن خاص کر کے روزے رکھے جاتے ہیں, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ٹیچر ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, روزہ بیٹے سامنے آ کے بیٹھیے, آپ لوگ پورے بچے سامنے آ جائیے, چھوٹے بچے پورے سامنے آ کے بیٹھے. ادھر آئیے, آپ آئیے یہاں پہ آ جائیے. عائشہ ان کو لا لیجیے جا کے, کہاں ہے, ان کو لاؤ, ادھر بٹھاؤ. جی, تو پہلا جو عمل ہم نے بتایا تھا, یہ ٹھیک نہیں ہے, چیئر ٹوٹی ہوئی, ہاں, وہ ہے کوئی بھی دن کو خاص کر کے روزہ رہنا. تو اس مہینے کے اندر کوئی بھی دن کو خاص کر کے روزہ نہیں ہے. آپ چاہے تو جو بھی دن نفلی روزے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں, کوئی دن کو خاص کرنا صحیح نہیں ہے. اگر کوئی انسان کوئی دن کو خاص کر کے بولتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ثواب ہے, تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا, اس کو گناہ ملے گا. کیوں گناہ ملے گا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا, صحابہ نے جس کام کو نہیں کیا, اس کام کو آپ اچھا سمجھ کے کر رہے, تو کیا مطلب کہ نبی اس سے محروم تھے؟ نعوذ باللہ, صحابہ اس سے محروم تھے, یہ ثابت کر رہے آپ. تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے جمعہ کی رات کو مغرب کے بعد عشاء تک کچھ رکعت مخصوص کر کے نماز پڑھی جاتی ہے, جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں. اس مہینے کے اندر جمعہ یا جمعرات کی رات کو خاص کر کے کوئی نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب نام کی, جو 12 رکعت ہوتی ہے, جس میں سورہ اخلاص یا کوئی صورتیں ڈال کے پڑھی جاتی ہیں. یہ نماز بالکل حدیث سے ثابت نہیں ہے, اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت نہیں ہے, نہ ہی یہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ ہی صحابہ کے بعد کسی نے یہ عمل کیا ہے. آپ نمازیں ادا کریے, آپ چاہے فجر ظہر ادا کریے, آپ اس کے بعد کی سنتیں ادا کریے, آپ چاشت کی نماز پڑھیے, آپ اشراق کی نماز پڑھیے, تحیت الوضو کی نماز پڑھیے. یہ بہت ساری نمازیں ہمارے پاس جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں, جو نبی کے صحیح عمل سے ثابت ہے. آپ جو ہے صحیح عمل کو چھوڑ کے غلط عمل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. یہ بدعت ہے جو صلاۃ الرغائب نام کی نماز پڑھی جاتی ہے, جس میں 12 رکعتیں ہیں, پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہیں, اس کے اندر شروع میں سورہ اخلاص, بعد میں سورہ اخلاص لگا کے پڑھنا ہے, کچھ نماز ہے. تو اس مہینے کے اندر خاص طور پہ جمعہ کی رات میں پڑھی جاتی ہے, تو اس والی بدعت سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور اس میں کی جانے والی خاص بدعت کو میں یہاں پر ڈسکس کر رہی ہوں, خاص طور پر اس کو غور سے سنیں. رجب کے اندر جو سب سے خاص بدعت ہے وہ کنڈوں کی رسم, کنڈوں کی جو دعوت رجب کے اندر کی جاتی ہے, اس کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا چاہیے. یہ بہت عام ہو گیا ہے, لوگ جو ہے گھر گھر پر آ کر جو ہے کنڈوں کی دعوت دیتے ہیں, بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے انسان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. بہت سے عقیدے ہیں رجب کے کنڈوں کی دعوت کو لے کر, اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رجب کے اندر کنڈوں کی جو دعوت کی جاتی ہے, پہلا تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے, صحابہ کے عمل سے, تابعین کے عمل سے, قرآن و حدیث سے کہیں سے بھی کنڈوں کی دعوت کا کچھ بھی ثبوت نہیں, کہیں پر بھی ثبوت نہیں. نہ نبی نے اپنی زندگی میں کبھی وہ کیا, نہ جو ہے صحابہ نے کیا. اچھا, یہ دعوت کہاں سے شروع ہوئی, کون اس کو ایجاد کیے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, تھوڑا غور سے سنیے. کنڈے جو ہوتے ہیں, ایک واقعہ کنڈے بیان, جو لوگ کنڈے کرتے ہیں وہ لوگ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جو جعفر صادق رضی اللہ عنہ, جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں, جعفر صادق, ان کے بارے میں آتا ہے. یہ غلط واقعہ ہے, میں سنا رہی ہوں, لیکن یہ غلط واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ایک میاں اور بیوی دونوں بہت غریب تھے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک غریب شوہر بیوی بہت پریشان تھے اپنی زندگی کے حالات کو لے کر. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ جعفر صادق جو تھے, انہوں نے کہا کہ اگر جو بھی شخص اس رجب کے مہینے میں 21 یا 22 تاریخ کو میرے نام سے نئے کنڈے خرید کے, کنڈے مطلب برتن جو بھی بول ہوتا ہے, اس کو خرید کر اس کے اندر کھیر پوری یا جو بھی ہے وہ بھرے گا, اس کی سب مرادیں پوری ہو جائیں گی اور وہ امیر ہو جائے گا. اس طرح کی جو ہے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے, مطلب ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے.
تو جب وہ میاں بیوی نے یہ بات کو سنا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنے غریبوں کو دور کریں، تو انہوں نے نئے کنڈے خریدے، اس کے اندر کھیر پوری جو بھی ڈرامہ کیا جاتا ہے وہ بھری، اور پھر اس کے بعد میں ان کی مرادیں پوری ہو گئی، یعنی کہ وہ لوگ بہت امیر ہو گئے، اتنے امیر ہو گئے کہ انہوں نے محل خریدا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگوں نے خرید لیا۔ تو جب انہوں نے سب چیزیں خرید لیں، اور جب یہ جو عورت تھی جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، انہوں کہیں پر کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک وزیر کی کسی بیوی کے پاس کام کرتے تھے، تو انہوں پوچھے کہ تم اتنے امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں بتائے کہ میں جو بھی ایک کام رجب کے اندر کنڈے بھری تھی تو میں امیر ہو گئی تھی۔ تو پھر انہوں بولے کہ نہیں یہ کوئی صحیح کام نہیں، یا پھر تم کوئی جھوٹ بول رہے بول کے ان پر ایسا بول دیے۔ تو جو کنڈے کرے تھے نا امیر ہو گئے تھے نا، جو انکار کرے کنڈے کی عزت کا احترام کا جو انکار کرے، انہوں جو بہت امیر تھے لیکن انہوں غریب ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں بہت غریب ہو گئے، ان کے اوپر مفلسی آ گئی، پھر جو ہے اتنے غریب غربت اتنی آ گئی ان کے اوپر، اتنی غریبی اور فقیری آ گئی کہ وہ لوگ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر جب جانے لگے تو ان کے ہاتھ میں ایک خربوز تھا، خربوز اپنے ٹوال میں لپٹے ہوئے وہ لوگ جا رہے تھے، تو اتفاق سے اسی دن بادشاہ کا کوئی بیٹا شکار کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہ بیٹا گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ ڈھونڈنے لگتا ہے کہاں ہے، نہیں ملا، تو پھر وہ بچے کے گمنے کا الزام بھی ان لوگوں پہ آ جاتا ہے جن لوگوں نے کنڈوں کا انکار کیا تھا، ان پر وہ الزام آ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بادشاہ جب ان کو بلاتا ہے کہ کیا تم نے ایسا کیا، تو لوگ بولتے ہیں نہیں، آپ کے بچے کے گم ہونے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں جو خربوز ہوتا وہ ہٹا کے وہ لوگ کپڑا دیکھتے تو وہ بچے کی منڈی ان کے ہاتھ میں رہتی، یہ پورا غلط واقعہ ہے پھر بھی بول رہے، تو بچے کی منڈی ان کے ہاتھ میں ہے، تو ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیتے۔ آخر کار ان پہ بہت برے حالات آ جاتے، تو وہ لوگ جیل میں جا کے سوچتے کہ ہم پر یہ برے حالات اس لیے آئے ہوں گے کیونکہ ہم لوگ کنڈوں کا انکار کرے تھے، تو لہٰذا ہمیں کنڈے کرنے چاہیے۔ تو پتہ نہیں کیسے وہ لوگ ارینج کر کے نیت کر لیتے کہ اب ہم باہر نکلیں گے تو کنڈے کریں گے، تو لہٰذا بچہ بھی واپس آ جاتا، پورے حالات صحیح ہو جاتے، وہ لوگ جب باہر نکلتے تو وہ لوگ بھی کنڈے کرتے۔ تو وہاں سے ایسی سٹوری بنا کر، ایسی کہانی بنا کر لوگ کنڈوں کو بیس بناتے ہیں، حالانکہ یہ کہانی بالکل غلط اور جھوٹی ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے تاریخ کے اندر کہ اگر کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے تو یا تو اس کی پیدائش پہ کرتا ہے یا اس کی موت پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو نہ ہی جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی موت ہے اس میں، نہ ہی ان کی زندگی کی کوئی تاریخ ہے رجب کے اندر کچھ ذکر ہی نہیں ہے ان کا۔ ہاں کوئی دوسرے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی ہوں گی، ان کا انتقال ہوگا، شوال یا ربیع الاول، یہ مہینے بتائے جاتے ہیں، یہ مہینوں میں ان کی پیدائش ہوئی ہی نہیں، نہ ہی ان کا انتقال ہوا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ کسی تاریخ کی آپ کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی صحیح کتاب میں نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹے قصے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے قصے ہیں۔ اگر کسی کی فضیلت میں کنڈے کرنا جائز ہوتا تو بہت سے لوگ ہیں، نیک لوگ ہے نا، اگر کسی کی پیدائش پہ یا ان کی موت پہ یا ان کی فضیلت کو لے کر اگر دعوت کرنا جائز ہوتا یا ایسی کوئی بات ہوتی تو نبی بھی حکم دیتے کہ میری پیدائش پہ جو ہے تم لوگ کنڈے بھر کے کھلاؤ، یا کوئی حضرت ابو بکر کے بارے میں کہتے کہ انہوں بہت عزت والے، ان کے کنڈے بھر کے کھلاؤ۔ حضرت اتنے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں جب کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ تو ان کے بعد والے ہیں، تو وہ اپنے بارے میں ایسی بات کیوں کہیں گے؟ پہلی بات تو تاریخ میں کہیں ایسا واقعہ نہیں ہے، پورے جھوٹے واقعات ہیں جو بنا کر لوگوں کو دعوتیں کرنے پر اور یہ غلط کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان جھوٹے واقعات سے بچنا چاہیے، ان پر بالکل یقین کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ دعوتیں ثابت نہیں ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے کم کھانے کی طرف رغبت دیتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر صرف ایک ولیمے کی دعوت جائز ہے اور صرف عقیقے کی دعوت جائز ہے، ولیمے کی دعوت جائز ہے اور عقیقے، ان دعوتوں کے علاوہ جتنی بھی دعوتیں کی جاتی ہیں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اسلام زیادہ کھانے کو پسند نہیں کرتا، اسلام کم کھانے کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کتنے آپ نے فاقے کی زندگی گزاری، اور بلکہ اسلام کے اندر بھوکے رہنے پر ثواب بھی لکھا گیا، یعنی کہ جو لوگ روزے رہتے ہیں ان کے بارے میں کتنا ثواب ہے کہ روزہ انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ تو اسلام میں کم کھانے اور نہ کھانے پر ثواب ہے، کھانوں پر ثواب نہیں ہے اسلام میں، لیکن ہم نے اسلام کو الٹا کر دیا ہے، اور جب جہاں پر بھی کوئی بات ہو تو بس پہلے کھانے کی طرف اس کو رغبت ہے۔ یہ میں نے بول رہی ہوں کہ کھانا کھلانا کوئی برا عمل ہے، کھانا کھلانا بھی ثواب کا عمل ہے، لیکن ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بزرگ کی دعوت سے، اور یہ کون لوگ کھاتے ہیں؟ کوئی غریبوں یا فقراء کو نہیں دیا جاتا، یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہی، جن کے پیٹ بہت نکلے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ اپنے پیٹوں میں ان چیزوں کو بھر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے رجب کے بارے میں،
یہ بالکل غلط ہے. صحیح واقعہ کیا ہے وہ دیکھیے. اصل میں یہ جو کنڈے کیے جاتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ شیعہ لوگوں کی طرف سے آیا ہے. کہاں سے آیا طریقہ؟ شیعہ لوگوں کی طرف سے. کیسے شیعہ لوگوں کی طرف سے آیا؟ کہ آپ لوگوں کو ایک صحابی کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا، میں بتا دیتی ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ کون ہے؟ بولیے. حضرت ابو بکر صدیق. یہ پہلے خلیفہ ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب خلافت دی گئی تھی تو اس کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ حضرت معاویہ. جو ہمارے خلیفہ کون ہے؟ حضرت معاویہ. تو حضرت معاویہ جو ہیں ان سے شیعہ لوگوں کو بہت دشمنی ہے. حضرت معاویہ جو ہیں ان سے شیعہ لوگوں کو دشمنی ہے. کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے جو بیٹے تھے یزید، انہوں نے دھوکے سے بلا کر حضرت حسن اور حسین اور ان کی فیملی سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو یہ لوگ اس کا الزام کس کو دیتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. تو خاص دشمنی ہے ان لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے. تو اس دشمنی کی وجہ سے وہ لوگ حضرت معاویہ کی موت پر، ان کی وفات پر جشن مناتے ہیں، جس کو کنڈے کہا جاتا ہے. اصل چیز کیا؟ کنڈوں کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ شیعہ لوگوں کا جشن ہے. یہ شیعہ لوگ خوشی میں، کس کی خوشی میں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خوشی میں، ان کے مرنے کی خوشی میں لوگ مناتے ہیں. تو اگر کوئی انسان کنڈے کرتا ہے، کیا ہو رہا بیٹے؟ تھوڑا خاموش ہو جائیے. تو یہ جو لوگ کنڈے کرتے ہیں تو وہ لوگ حضرت معاویہ جو ایک خلیفہ ہے، ایک جو صحابی ہیں، ان کی موت کی خوشی منا رہے ہیں. نہ جانتے ہوئے، انجانے میں کر رہے نا. سب کو تو نہیں معلوم ہے یہ حقیقت، سب کو تو یہ کہانی نہیں معلوم ہے. لیکن جس کو یہ کہانی معلوم ہوگی اور جس کو حقیقت معلوم ہوگی، تو حقیقت کے اندر سچ میں جو ہے جو لوگ کنڈے کر رہے ہیں وہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرنے پر خوشی اور جشن منا رہے ہیں. ایک صحابی کے مرنے پر خوشی اور جشن منایا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس خرافات سے، اس بدعت سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بچیں، اپنے اولاد کو بچائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کو بچائیں، اور اس طرح کے دعوتوں میں نہ جائیں. چاہے آپ کی رشتہ داری ہی کیوں نہ خراب ہو جائے، اس طرح کی دعوتوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. کیونکہ بدعتی قسم کی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بیٹھیے. چلیے یہ ایک ہو گیا. اور کیا اس مہینے کے اندر بدعت کی جاتی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس مہینے میں کی جانے والی بدعتوں کے اندر ایک ہے شب معراج کو جشن منانا، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، شب معراج بھی جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے اور آپ پر نمازیں فرض ہوئی تھیں. اس سے پہلے کہ میں اس چیز کے بارے میں کچھ بولوں، تھوڑا میں ایک واقعہ بتا دیتی ہوں. کس طرح شب معراج واقع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آسمان پہ لے جایا گیا، اور آپ آسمان سے کیا تحفہ لے کر آئے ہیں. یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا. کیونکہ حضرت خدیجہ آپ کا بہت بڑا سپورٹ تھی، آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اور نبی بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے. لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا غم ہو گیا، ایک قسم کی تکلیف تھی. اور ساتھ ہی ساتھ اسی سال کیا ہوا ہے، ابو طالب کا بھی، آپ کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ابو طالب جو تھے نبی کا بہت بڑا سپورٹ تھے، آپ کا بہت بڑا سہارا تھے، ہر میدان میں، ہر جگہ میں جو ہے آپ کو سپورٹ کرتے تھے، آپ کو سہارا دیتے تھے. لیکن کیا ہوا، اسی سال اتفاق سے ابو طالب کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا. تو دو بہت بڑے سہارے جو آپ کے تھے اس دنیا کے اندر، وہ دنیا سے جا چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم کے حالت میں تھے. کیونکہ مکہ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بہت بڑا قریش کا کوئی سردار کسی کو سپورٹ کرتا تھا تو اس کو کوئی کچھ غلط نہیں بول سکتے تھے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ ہوتا تھا کب؟ اس دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو آپ کا ایک بہت بڑا سہارا چھن چکا تھا.
آپ جو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اس کے اندر بہت بڑا ذریعہ کون تھا؟ ابو طالب. تو یہ سہارا آپ سے چھن چکا تھا. تو آپ نے یہ ارادہ کیا کیوں نہ میں طائف ایک شہر ہے، کیوں نہ میں طائف کی طرف جاؤں، کیونکہ آپ کا یہ ننیالی شہر ہے طائف، کیوں نہ میں وہاں پر جاؤں، کیونکہ آپ نے سنا تھا کہ طائف کے اندر 3 ایسے سردار ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں، جو یعنی کہ اچھی بات کو اور سچی بات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اچھائی کرنے والوں کا سہارا بنتے ہیں. یہ سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے. لیکن وہ جو 3 بادشاہ تھے، جو 3 حاکم تھے وہاں پر، ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ نبی کی دعوت کو قبول کریں، آپ کی دعوت کا انکار کیا. کیا کیا؟ آپ کی دعوت کا انکار کیا اور آپ کا مذاق اڑایا. اور اسی طریقے سے نہ صرف اتنا، بلکہ جب آپ ان کے محل سے، ان کے گھر سے نکل رہے تھے، تو آپ کے پیچھے کچھ آوارہ بچوں کو لگا دیا جو آپ پر جو ہے پتھر پھینکتے تھے، جو آپ کو بلند آواز سے تکلیف پہنچاتے تھے. پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے خون نکلنے لگا. اس قدر آپ کو تکلیف دی گئی. تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بے بس ہو گئے تو آپ نے ایک انگور کے باغ میں جو ہے آپ نے پناہ لی. جب آپ انگور کے باغ میں داخل ہو گئے تو وہ سب ستانے والے وہاں سے چلے گئے. آپ غم کی حالت میں تھے. پہلے تو آپ کے بیوی اور چچا کے چلے جانے کا غم، دوسرا یہ کہ آپ کا اب یہاں پر بھی یہ عالم ان لوگوں نے کیا، تو اور غم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر آپ اس باغ میں بیٹھے، پھر اللہ رب العالمین سے ایک کمزوری کی حالت میں دعا کی کہ اے اللہ کہ تو مجھے قوت دے، طاقت دے. بہت اچھی دعا ہے جس کو دعا المستضعفین کہتے ہیں. تو آپ نے دعا کی. پھر اس کے بعد جب آپ باغ سے نکل کر جانے لگے تو ایک بادل کے ذریعے آپ پر جبرائیل علیہ السلام نے سایہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ ایک پہاڑوں کا فرشتہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی، اللہ نے آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ جو طائف والے جنہوں نے آپ کو اتنا ستایا ہے، اگر آپ کہہ دیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان میں ڈال کر پیس دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو کسی ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بدلا لوں، اس کو تکلیف پہنچاؤں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت کے سامنے یہ بات کی گئی تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسل میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانے گا. یعنی کہ مجھے ان کے بعد والوں سے امید ہے، ان سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن ان کے بعد والوں سے مجھے امید ہے. تو یہ نبی رحمت ہے جنہوں نے دین کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا، دین کو پھیلانے کی خاطر. پھر جب آپ طائف سے واپس آ گئے، اب یہ سب غم کی کیفیت آپ کے اوپر طاری تھی، تو اللہ نے بہت سارے ریزنز ہیں آپ کو آسمان پر بلانے کے. ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کو تسلی دی جائے، آپ کے غموں کو تھوڑا ہلکا کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو آسمان پر بلایا. کس کے ذریعے؟ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لینے کے لیے آئے. کس پر؟ ایک سواری ہے جس کا نام براق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ جہاں بھی وہ نظر رکھتا تھا وہاں پہ اس کا پیر پہنچ جاتا تھا. جیسا مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھی ہوں، میں وہ مسجد کے ڈور کو دیکھ سکتی ہوں، تو اگر وہاں پر وہ دیکھتا تھا تو وہیں پر پیر رکھتا تھا، اتنی سپیڈ اس کی تھی. تو براق نامی ایک سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بٹھائے ہیں، اور آپ کو کہاں پر لے گئے؟ پہلے مسجد اقصی کے پاس. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. کون سی ہے مسجد اقصی؟ بیت المقدس، جو فلسطین کے اندر ہے نا، جس کا مسئلہ ابھی چل رہا ہے، ریسنٹ ابھی جس کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ ہے بیت المقدس، وہ ہے مسجد اقصی. وہاں پر لے جایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہاں پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی. یعنی کہ اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی. کس کو؟ تمام نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے. پھر نماز پڑھانے کے بعد آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے دودھ، شہد اور ایک شراب کا پیالہ رکھا، تو آپ نے دودھ پیا. تو نبی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، یعنی کہ آپ نے اچھی چیز کو پسند کیا ہے، آپ کی امت اس پر رہے گی. تو بہرحال آپ کو مسجد اقصی لے جانے کے بہت سے مقاصد ہیں. ان میں سے تو پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ مسجد جو ہے اس کا بہت احترام ہے، بہت عزت والی وہ مسجد ہے. یہی وجہ ہے کہ آج فلسطین کے لاکھوں کروڑوں لاتعداد بچے مر رہے ہیں، لیکن وہ اس مسجد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس مسجد کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے. وہ ہمارا جو ہے پہلا قبلہ ہے، پہلا قبلہ مسجد اقصی ہے. پہلے اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو
یہ اہمیت والی مسجد کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے نبی کو وہاں پر بلایا گیا، کیونکہ نبی ایک نبی رحمت ہے، آخری نبی ہیں، اللہ کے جو ہے بہت ہی عزیز نبی ہیں. تو اس طرح آپ کو فضیلت دینے کے لیے اور اس مسجد کی فضیلت میں بڑھانے کے لیے اللہ نے وہاں پر آپ سے نماز پڑھائی، اور ساتھ ہی ساتھ تمام نبیوں کی ملاقات کروانے کے لیے آپ کو وہاں پر نماز پڑھوائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتانے کے لیے کہ نبی نے سب کی امامت کرائی، کسی اور نبی نے نہیں، نبی نے امامت کرائی. تو کیا معلوم ہوا کہ نبی کا درجہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہٰذا آپ کو آسمان پر لے جایا گیا. آسمان پر آپ جب گئے، پہلے آسمان پر آپ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ نے ان پر سلام کیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے آپ کے نبی ہونے کو قبول کیا، تصدیق کی. دوسرے آسمان پر گئے، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام سے ملاقات کی، ان لوگوں نے سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. تیسرے اس پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پھر آپ نے دیکھا جب یوسف علیہ السلام کو تو آپ نے محسوس کیا کہ پوری دنیا کی خوبصورتی آپ کے پاس ہے، پھر انہوں نے سلام کیا اور آپ کی نبوت کو سچ جانا. اس کے بعد پھر آپ چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام سے ملے، پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام سے ملے، چھٹویں آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. آپ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات کی، اور جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو آپ سے وجہ پوچھی گئی آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے کہا میرے بعد ایک ایسا نبی آیا ہے جس کی امت میری امت سے زیادہ ہے، اور جس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، تو میں اپنی امت کی کمی اور اپنی امت کے کم جنت میں جانے پر رو رہا ہوں. بہرحال پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی پیٹھ بیت معمور پر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بیت معمور وہ گھر ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ میں 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے، یعنی کہ اتنے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے. تو یہ سب ہونے کے بعد پھر اللہ سے ملاقات. اللہ کے اور نبی کے بیچ میں بس اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا ایک تیر جتنی ہوتی ہے نا، اتنی، بس اتنا ہی فاصلہ تھا اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. اور جو باتیں اللہ نے کرنی چاہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور ہمیں ایک بہت ہی بہترین تحفہ ہمیں ادا کیا گیا. کیا ہے وہ؟ نماز کا تحفہ. کتنی نمازیں ہم پر پہلے فرض کی گئی تھی؟ 50. پہلے کتنی نمازیں ہم پر فرض کی گئی تھی؟ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی. پھر 50 نمازیں جب فرض کی گئیں تو جب لے کر آنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ نے پوچھا کیا لے کر جا رہے ہیں، تو بتایا کہ میں نماز کا تحفہ لے کر جا رہا ہوں. تو کتنی نمازیں؟ تو بتایا 50. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا نہیں کر سکتی، آپ جو ہے تھوڑا کم کروائیں. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ چاہے تو کم کروا لیں. تو پھر آپ اللہ کے پاس گئے تو وہ نمازیں تھوڑی کم ہوئی. پھر آپ واپس آ رہے تھے تو پھر کہا کہ میں نے اپنی امت پر اتنی نمازیں پیش کی، لیکن وہ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے. پھر کم 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 کراتے 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 آخر میں 5 پر آ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتی آپ کی امت، کیونکہ میری امت پر میں نے اس سے کم نمازیں پیش کی لیکن وہ اس کو نہیں کر سکی، تو آپ اس سے بھی کم کروائے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اپنے رب سے شرماتا ہوں، یعنی کہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے کہ میں اس کو کم کرواؤں. تو لہٰذا اللہ کی طرف سے آواز آئی اے نبی یہ 5 ہیں لیکن میں اس میں 50 کا ثواب دوں گا. اے نبی یہ 5 ہیں لیکن میں اس میں 50 کا ثواب دوں گا. تو اس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ 5 کرنے والے ہیں آخر میں، پہلے 50 کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے 50 ہی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سے اتنی نمازیں کم کر دی، 45 نمازیں ہم سے کم کر کے ہم پر بس 5 نمازیں فرض کی ہیں. تو جب اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی آسانی کی رعایت کریں، کم از کم 5 تو پڑھ لیں. 50 نہیں ہو سکتے تو کم سے کم 5 تو پڑھ لیں. اللہ نے اس 5 میں 50 کا ثواب رکھا ہے. پھر آپ نماز کا تحفہ لے کر زمین پر آئے ہیں، اور پھر آپ نے تمام جو بھی آپ کے سامنے تھے ان کے سامنے واقعہ بیان کیا. تو ظاہر سے بات ہے جو مشرکین اور کافرین مذاق اڑانے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، ایک رات میں جا کے کوئی بھی کیسا آ سکتے. اور ساتھ ساتھ آپ نے جنت اور جہنم اس کے بارے میں حدیثوں میں تو پتہ نہیں، میں دیکھوں گی انشاءاللہ. ابھی فی الوقت نماز کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک نماز کا تحفہ دیا گیا. جب آپ نیچے آئے ہیں تو پھر آپ نے تمام لوگوں کے سامنے بتایا تو کافرین اور مشرکین جو ہے یہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کیسے پاسبل ہے. پھر آپ سے نشانیاں پوچھیں تو ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ کسی چیز کو دیکھ کے یاد نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے پوچھا مسجد اقصیٰ کیسی ہے، بتاؤ کتنے مینار ہے اس کے اندر، کیسی ہے، کیا کلر ہے، وہ سب پوچھا. تو اللہ نے آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کا نقشہ پیش کر دیا آپ کی آنکھوں کے سامنے. پھر آپ دیکھتے گئے اور ایک ایک چیز بتاتے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو نہ ماننے والے نہیں مانے.
اور ابو جہل نے جب اس بات کو سنا تو نبی کا مذاق اڑانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارے جو دوست ہے کیسی بہکی بہکی بات کر رہے ہیں، تاکہ اس لیے بولا تاکہ آپ انکار کر سکیں، ابو بکر کے پاس جا کر اس لیے بولا تاکہ آپ مذاق اڑا سکیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ اگر نبی اس سے بھی بڑی کوئی بات بولیں تو میں اس کو بھی سچ مانوں، یہ تو بات ہے لیکن آپ آسمان پہ جا کر آئے بس ایک رات کے اندر جنت جہنم سب دیکھ لیے، اگر نبی یہ بات بولیں تب بھی مانتا ہوں، اس سے بڑی بھی کوئی بات بولیں جس کو ماننا پاسبل نہیں میں اس کو بھی مانوں گا۔ اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق ہے، آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، سچ ماننے والے، سچے دوست، یہ لقب آپ کو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے معراج کا واقعہ۔ اس واقعے کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور نماز کے ایک ایک طریقے آپ کو بتائے گئے، جیسے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کون سے وقت پر فرض ہے، کیا کیا اس کے اندر پڑھنا ہے، کیا کیا نہیں پڑھنا ہے، یہ پھر آگے اس کا پروسیس چلا ہے۔ تو لہٰذا ہر عبادت کے لیے اللہ نے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے؟ ہر عبادت اللہ رب العالمین نے زمین پر نازل کی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو آپ کو آسمان پہ بلا کر دیا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہم نے آج کی نماز کو اتنا ہلکا لے لیا، اتنا کمتر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری نیند ہمارے لیے ضروری ہے لیکن نماز ضروری نہیں، ہمارا پکانا، ہمارے بچے ہمارے لیے ضروری ہے لیکن ہمارے لیے نماز ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اس کو اتنی اہمیت، اتنی فضیلت دی کہ آسمان پر بلا کر اس کو دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہے شب معراج کا۔ تو اب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ کب پیش آیا کسی کو پکا نہیں معلوم۔ کون سے مہینے میں پیش آیا؟ کوئی کہتے ہیں ربیع الاول میں پیش آیا، کوئی کہتے ہیں شوال میں پیش آیا، کوئی کہتے ہیں رجب میں پیش آیا، ہر ایک کی الگ الگ باتیں ہیں، کسی کو بھی کنفرم یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ رجب میں پیش آیا۔ جو لوگ 27 رجب کو جگتے نا، رات شب برات مناتے ہیں، شب معراج کو جگتے کہ رات نماز پڑھ ہوئی تھی نبی آسمان، کسی کو کنفرم ہی نہیں ہے اس بات میں، آپ خود ہی اپنے خوشیاں منا رہے ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اس بارے میں۔ اور اللہ نے بہت سی تاریخوں کے بارے میں کنفرم یہ اس لیے نہیں کیا لوگوں پر تاکہ لوگ اس طرح کے کام کرتے، اس لیے نہیں۔ آپ رات میں جا کے عبادت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن یہ نبی سے ثابت نہیں ہے، نبی نے اس رات میں کوئی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اچھے سے جان لیجیے۔ جو رجب کے اندر 27ویں شب کو جو شب معراج یا شب برات منائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس رات میں عبادت کرنے کا کچھ بھی حکم نہیں دیا، کوئی عبادت کا حکم نہیں دیا اس رات کے اندر، نہ صحابہ نے کوئی کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ان کے بعد والوں نے کیا، نہ محدثین نے کیا، کسی نے بھی، جو بڑے بڑے علماء بزرگ کسی نے نہیں کیا۔ یہ بعد والوں کی ایجاد ہے کہ بس ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی ہر رات میں حلوہ کھانے کو ہونا ہے، کچھ نہ کچھ کھانے کو ہونا ہے، ضرور پوریاں ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، تو لہٰذا بس ایک رات بنا لی کہ اس میں جگنا ہے۔ آپ کو عبادت کرنا ٹھیک ہے، عبادت کرو، پھر یہ سب چیزیں بنانا، حلوے بنانا، مسجدوں میں جگنا، روڈوں کو جام کر دینا، اور یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عبادت بھی خاص کر کے اس رات کو کرنا بھی بدعت ہے۔ اچھے سے یاد رکھیے، جو اچھا کام ہوتا ہے اگر یہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اچھا کام جو نبی نے نہیں کیا ہے اگر وہ ہم کرتے ہیں تو برا ہے، وہ چاہے کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو، اگر نبی نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے تو وہ برا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے وہ، چاہے آپ کو کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، شیطان آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا کہ کام بہت اچھا ہے کر لو، لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا تو یہ اچھا کام نہیں ہے۔ چاہے رات بھر آپ جگ کے 100 رکعت نفل پڑھیں، اللہ کو قبول نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں ایکسپلین کرنا تھا کہ رجب کے اندر کنڈے کیے جاتے ہیں 22 یا 21 کو، وہ بھی ہم نے نہیں کرنا ہے، اور شب برات کے اندر آپ کو جاگنے کی کوئی فضیلت نہیں بتائی گئی۔ اگر آپ جاگیں گے، عبادت کریں گے، خاص کریں گے اس رات کو تو یہ بدعت ہوگا، یہ گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ ہاں، اب آپ رجب کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہاں پر نمازیں فرض ہوئی تھی، اصل جو سبق ہے وہ نہیں لیتے ہم، جو سبق نہیں ہے وہ لے رہے۔ آپ کو کیا سبق مل رہا ہے یہاں پر رجب کے مہینے سے یا شب معراج کے اس سے واقعے سے کیا سبق مل رہا ہے؟ نماز کی اہمیت کا۔ آپ نمازوں کی زیادہ پابندی کریے اور اچھے سے اپنی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریے، اپنے نماز کو اور سدھار کے ادا کرنے کی کوشش کریے، یہ سبق ہم کو ملتا۔ اصل سبق پیچھے چھوڑ دیے، کنڈوں کا سبق کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا، حلوے پکانے کا کچھ بھی سبق نہیں ہے، اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ۔ اصل سبق کی طرف جائیے۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں لیکن ہماری درگاہیں بھری ہوئی ہیں، وہاں پر جشن بہت خوشی سے منایا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ بدعتیں کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی گناہ کی چیز ہے، اس سے بچیں۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتانی تھی شروع سے ایک دفعہ۔
بیٹے خاموش ہو جاؤ. شروع سے ایک دفعہ میں ریوائز کروں گی کیا کیا ہم نے کہا. رجب جو لفظ ہے یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ ترجیب سے، جس کے معنی تعظیم کے ہیں. اور رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. قرآن کے اندر اللہ نے اس کو حرمت والا، احترام والا مہینہ کہا ہے. اور 4 مہینے احترام کے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ گناہ سے زیادہ احتیاط کرنا ہے اور نیکی زیادہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ پر ظلم مت کرو. یہ حرمت والا مہینہ ہے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ. اور اسی طریقے سے نہیں کرنے کے کام کیا ہیں؟ کوئی بھی دن کو خاص کر کے روزہ رہنا. روزہ رہنا کوئی برا کام نہیں ہے، کوئی دن خاص کر لینا یہ برا کام ہے. اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب جو جمعہ کی رات پڑھی جاتی وہ بھی نہیں پڑھنا ہے. اور جو ہے کنڈے نہیں کرنا ہے. شب برات کو کوئی حلوہ پوری نہیں کرنا ہے، کوئی جشن جلوے نہیں کرنا ہے، نہ ہی جو ہے کوئی جاگنے کی کوئی فضیلت ہے اس رات میں. اسی طریقے سے ایک واقعہ میں نے پھر کنڈوں کے بارے میں جو جعفر صادق کا واقعہ بتایا تھا وہ ہے اس کے اندر. پھر شب معراج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا واقعہ، جو آپ پر نماز کا تحفہ دیا گیا وہ بتایا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، خاص طور پر کسی اور پر ظلم کرنے سے ہم بچیں. اور اسی طریقے سے ہم اس سبق کو یاد کریں جو اللہ رب العالمین نے آسمان پہ بلا کر اللہ کے نبی کو دیا ہے نماز کی صورت میں، تحفے کی صورت میں. ہمیں نماز کی زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو بجانے کے بعد پابندی کرنی چاہیے. امید ہے کہ اس بیان سے جو ہے ہمیں فائدہ ہوا ہے. اللہ رب العالمین بولنے والوں کو اور ساتھ ہی ساتھ سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.